नाजरीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस। नाजरीन, हमने अपने पहले एपिसोड में नहजुल बलागा के ख़त नंबर 53 का मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश किया था और आज उसी ख़त नंबर 53 की रोशनी में अपने मेहमान प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब से मज़ीद तबादला ख़याल करेंगे और अपने इस प्रोग्राम में इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस के बग़ैर पीस, शांति और अमन का तसव्वुर बेमानी है। गुड गवर्नेंस के लिए सबसे अहम ज़रूरत बासलाहियत इंसान का इंतखाब है और ये इतनी अहम ज़रूरत है कि इसके बग़ैर पीस का तसव्वुर नामुमकिन है। आज हम अपने इस प्रोग्राम हज़रत अली सिंबल ऑफ यूनिवर्सल पीस में आइए अपने मेहमान प्रोफेसर रज़ा अब्बास साहब से ये दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए एक हाकिम में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालने की ज़हमत गवारा करें। शुक्रिया शौकत साहब, ये इंतहाई अहम सवाल है इस यानी लेटर के ताल्लुक़ से और दुनिया के ताल्लुक़ से भी ये बहुत अहम सवाल है कि आया हाकिम में कोई सलाहियत, कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई सिफत होनी चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत से तर्ज़ हुकूमत जो आज दुनिया में राइज हैं, जिसमें डेमोक्रेसी भी शामिल है, कि उसमें सिवाय इस बात के कि आपको चंद लोगों ने मुंतखब कर लिया और कोई क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि एक इंसान भले ही वो जो है वो अपनी दस्तखत करना ना जानता हो, अपना नाम लिखना ना जानता हो, अनलेटर्ड हो, पूरी तरह से अनपढ़ हो, लेकिन अगर आवाम ने उसे चुन लिया है किसी न किसी बहाने से, तो बस वो हाकिम बनने के लायक तसव्वुर कर लिया जाता है। लेकिन जो इस्लामी नज़रिया है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। हाकिम के अंदर, भाई हाकिम के अंदर जब तक कोई सलाहियत नहीं होगी तो वो जो कानून की किताब नाजिल की गई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे पूरी तरह कमा हक़्क़ू किया जा सकता है जब तक कि आदमी में सलाहियत ना हो। बासलाहियत इंसान का इंतखाब तो सबसे अहम ज़रूरत है। यानी जो जिस इंसान का इंतखाब किया जाए जी, उसके अंदर पहली सलाहियत ये है कि वो कानून का जानकार हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कानून का जानकार हो, कानून को जानने वाला हो और वो ये समझता हो कि वो किस कानून को नाफिज करने के लिए इस मुकाम पर, इस मुक़द्दस मुकाम पर बैठा हुआ है, सीट पर आया बैठा है, हुआ है। तो किस लिए आया है, उसे करना क्या है, हाँ, उसके कंट्री के कानून क्या हैं। ठीक है। फिर एक बात और मैं अर्ज़ करूँगा, ये इस मौजू के कई शिक़े हैं। पहली शिक़ यही है कि मुमकिन है कि किसी मुल्क में ऐसा जो है वो बादशाह बने कि जिसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन हो, लेकिन हो सकता है कि वो जो क्वालिफ़िकेशन करार दी गई हैं वो इस्लामी एतबार से, हमारे एतबार से एक अच्छे हाकिम के लिए वो क्वालिफ़िकेशन सिरे से हो ही ना ज़रूरी जो उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ प्रायोरिटी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा पहले एपिसोड में इशारा किया था कि ये कानून उस ज़ात का नाजिल किया हुआ है कि जिसने अपने मानने वालों और अपने ना मानने वालों में कोई भेदभाव नहीं किया। उसने पानी बरसाया बनी नौ इंसान के लिए, यानी अल्लाह ने अगर पानी बरसाया तो सबके लिए, बनी नौ इंसान के लिए, हवा चलाई बनी नौ इंसान के लिए, जो कुछ उसने उतारा, फसलें उगाईं, दरियाओं को जारी किया, ये सब बनी नौ इंसान के लिए। इसमें उसने ज़र्रा बराबर इस बात का भेदभाव नहीं किया कि कौन उसको मानता है और कौन उसको नहीं मानता। हाँ, उसका मज़हब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, इसको नहीं। उसने इंसान के लिए, उसने इंसान को देखा, इंसान को देखा। हाँ बिल्कुल, उसने सिर्फ मुसलमान या मोमिन को नहीं देखा। तो जो उसके कानून को नाफिज करने वाली एग्जीक्यूटिव हो, जो बादशाह हो, जो हाकिम हो, जो रूलर हो, जो खलीफा हो, आप उसको कोई नाम दे दें, यानी कानून को नाफिज करने वाली एजेंसी, उसके अंदर भी ये इस खुदाई सिफत का एक परतो, यानी कि एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जिसको भी जिसके हाथ में हुकूमत हो, तो जिस तरह से अल्लाह ने अपनी मखलूक तक सारी चीज़ों को पहुंचाया है, बिल्कुल, तो अगर वो रूलर बनकर आया है, रूलर बना तो है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबके राइट्स का
پورا پورا اسی طرح سے خیال رکھے اور اس میں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی ذرہ برابر بھید بھاؤ نہ کرے. بہت صحیح ہے. پہلی بات تو پہلی بات کیا آئی کہ جس طرح سے خدائی صفت ہے یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے, یعنی زمین اس کی ہے, نظام اس کا ہے, تو نظام اس کے تمام بندوں کے لیے ہونا چاہیے, تو رولر بھی ایسا ہو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 بات یہ ہے. اب آئی کہ یہ بات پہلی کوالیفیکیشن ہے. اب اس کے بعد جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے جو ان تمام کوالیفیکیشن میں سر فہرست رکھنے والی ہے اور جس کا ذکر جو ہے وہ امیر المومنین حضرت علی نے بھی اس میں کیا ہے. وہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان گاڈ فیئرنگ ہونا چاہیے, خدا سے خوف کھانے والا ہونا چاہیے. اللہ سے خوف جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے تمام اچھائیوں کی جڑ ہے کہ جب انسان یہ سمجھے کہ میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں ایک ایسی ذات کی طرف کہ جو مجھ سے میرے ہر عمل کا حساب لینے والی ہے. یعنی ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم کسی سیٹ کے اوپر ہیں تو ہمارا دیکھنے والا اوپر والا ہے, ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں, ہمیں مانیٹر کیا جا رہا ہے. جی, اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں سب سے پہلے مولا نے یہ فرمایا کہ انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں. اس کے معنی یہ ہیں کہ جس گورنر کو سب سے پہلے رولر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا خوف کرے, مولا علی نے سب سے پہلے. تو یعنی کہ والی, گورنر, رولر, حاکم جو بھی ہو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے اور پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے اکاؤنٹیبل ہو اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن خدا دیکھنے والا ہے. اس کے بعد نمبر 2 جو کوالٹی آپ نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے. یعنی آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اچھائیاں اور برائیوں کا حکم دیا ہے اس سے وہ کما حق و واقف ہو. یعنی اس کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے کانسٹیٹیوشن سے براہ راست فائدہ اٹھا سکے. یہ نہیں کہ وہ اب جو ہے وہ اچھائیوں اور برائیوں کو جاننے کے لیے دوسروں کو محتاج ہو, وہ یہ سوچے کہ آپ ہمیں بتا دیجئے اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزوں سے واقفیت رکھتا ہو بنیادی طور کے اوپر. پوری طور پہ واقفیت رکھنا یہ ایک الگ بات ہے, ممکن ہے کہ اس کے لیے وہ ایک ایڈوائزری بورڈ کی تشکیل کرے, یہ کرے, لیکن کم سے کم اتنا عمل اس کے پاس, اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی کا علم رکھتا ہو اور جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اور کن چیزوں کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے ان چیزوں کو وہ اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹلی استخراج کر سکے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حاکم کا جو انتخاب ہے جی اس میں پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو حاکم ہو وہ اللہ کا خوف کرنے والا ہو, یعنی وہ سمجھے کہ ہمارے ہر ایک ایکٹیویٹیز پر ہماری ایک واچ چل رہی ہے, کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قانون کا جانکار ہونا چاہیے کہ اس نے کس چیز کو منع کیا ہے کرنے سے اور کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے. یہ 2 چیزیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی اسلامی نظام کو رائج کر رہے تھے. یہ جو نظام تھا یہ رسول اللہ لے کر آئے تھے, یہ قانون کی شکل میں موجود تھا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے انتخاب جو کیا وہ اس قانون کے اکارڈنگلی کیا کہ جو بیسٹ ہے نا اس کو آگے بڑھایا جائے. بے شک. یہی تو یعنی اگر کسی جگہ کے اوپر ہم کو کسی نظام کو رائج کرنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بیسٹ ہو اسے ہم آگے بڑھائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کو مکمل اس قانون کی جانکاری ہے یا نہیں اور اس کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا تفصیل سے آپ بتائیں کہ اسلام نے اس کے سلسلے میں کس طرح سے وضاحت کی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے سلیکشن کی بات چیت کی ہے. بالکل, یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے کہ رسول اللہ نے خود ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے بعد کس کا انتخاب کیا. تو اپنے بعد اس کا انتخاب کیا کہ جو ان تمام محاسن میں اور اچھائیوں میں رسول کے بعد اسلام کی بیسٹ شخصیت تھا اور اس کا انتخاب رسول نے غدیر کے میدان میں کیا کہ دیکھو تم میں سے جو بیسٹ ہے میں اس کو بنا کے جا رہا ہوں. یہ بات تو میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. رسول اللہ نے اس خطبہ غدیر سے پہلے جس پر آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے 8 دن پہلے خطبہ دیا تھا حج کی بھیڑ میں جہاں تمام لوگ اکٹھا تھے.
کہ اے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، یعنی تم سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہو، تم میں کسی سے کوئی افضل نہیں، نہ گورا کالے سے، نہ کالا گورے سے، نہ عرب عجم سے، نہ عرب عجم سے، نہ عجم عرب سے، تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جس کا تقوی سے سب سے زیادہ بلند ہے۔ بے شک، یعنی تمام انسانوں کو یہ بتا دیا کہ جو سب سے زیادہ گاڈ فیئرنگ ہوگا بے شک، وہ تمہارے اندر سب سے زیادہ افضل ہو۔ یعنی اپنا اگر رولر اور حاکم کو چیک کرنا ہو تو یہ چیک کرنا ہوگا کہ تم سے بیسٹ ہے یا نہیں۔ مطلب اسی بات کو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اور وضاحت کریں کہ رولر کا انتخاب کے لیے تقوی کی جو بنیاد بنائی تھی رسول اللہ نے، اس کو غدیر میں کس طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا۔ بالکل رسول اللہ نے اپنے بعد ایک ایسی پرسنالٹی کا انتخاب کیا کہ جس کا کنٹریبیوشن اسلام میں رسول کے بعد سب میں سے نے آپ زیادہ سے تھا۔ سوال اس لیے کیا، میں نے اس لیے سوال کیا کہ جب آپ نے کہا زمین سب کے لیے، جی، آسمان سب کے لیے، پانی سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ حاکم بھی سب کا ہے، تو اب زمین پر اس کے نظام کو رائج کرنا ہے، اس نے جو رسول بھیجا ہے وہ بھی سب کے لیے ہے، تو اب پھر تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی رولر بنایا جائے تو وہ سب کے لیے بنایا جائے سب کے لیے اور بیسٹ بنایا جائے۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ بیسٹ بنایا جائے اور سب کے لیے بنایا جائے، باصلاحیت بنایا جائے۔ جی جی دیکھیے آج دنیا کی پرابلم اس وجہ سے ہے کہ بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر، بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بے صلاحیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتخاب جو انسانیت کا اور افراد selection کا ہونا ہے چاہیے۔ وہ ڈیفیکٹیو ہے کہ اچھے لوگ اوپر نہیں آ پاتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی سیٹس آپ دیکھیں، بڑے بڑے ممالک، ان کے جو صدر ہیں، کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی بہترین پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں؟ اکثر مقامات پر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فتنہ و فساد کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بے صلاحیت ہیں، اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اور دنیا میں اچھائی اور بھلائی کو قائم رکھنے کے لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم باصلاحیت لوگوں کو آگے بڑھائیں اور ان کو اس مقام تک پہنچائیں کہ وہ انسانیت کا بھلا کر سکیں۔ ورنہ ہم ایسے لوگوں کو اگر پہنچائیں گے اور اونچے مقامات تک پہنچائیں گے تو ان سے ان کی ذات کا بھلا تو ہو سکتا ہے، ان کے خاندان کا بھلا ہو سکتا ہے، دوستوں کا بھلا ہو سکتا ہے، عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ تو عوام کا بھلا چاہنے کے لیے صاحبان صلاحیت کا آگے آنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ سب سے زیادہ رسول کے بعد اسلام میں معتبر اور صلاحیتوں کے حساب سے سب سے بلند تر شخصیت تھی کہ جس کو رسول نے کیا۔ جب وہ اپنے نیچے گورنرز کا انتخاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی امیر المومنین کی فضیلتوں تک نہیں پہنچ آپ یہ سکتا۔ بتانا چاہ رہے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتخاب کیا وہ صلاحیت کی بنیاد پر کیا، بے شک، کوالٹی کی بنیاد پر کیا، بے شک، اور ہم کو یہی بات میدان غدیر میں دکھائی دیتی ہے بالکل، کہ 1.25 لاکھ لوگوں کے بیچ میں انہوں نے جب حضرت علی کو بلند کر کے جی کہا کہ میں جس کا حاکم ہوں اس کا یہ علی حاکم ہے، تو کسی بھی آدمی نے یہ نہیں کہا اس میدان غدیر میں کہ یا رسول اللہ آپ ہم پر جس کو حاکم بنا رہے ہیں اس سے زیادہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں، ہاں، یا اس سے زیادہ باصلاحیت اس سے آدمی زیادہ ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس سے ایسا کوئی زیادہ نہیں اس سے ہے۔ زیادہ عالم ہم ہیں، جی، اس سے زیادہ بہادر ہم ہیں، اس سے اور اس یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ چونکہ رسول اللہ کی ایک خاص نسبت امیر المومنین سے تھی کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور امیر المومنین رسول سے کے داماد بھی تھے، تو یہ جو اخوت ہے اور جو دامادی ہے اس کو دشمنان اسلام ہو سکتا ہے کہ سامنے لے آئیں کہ بھائی یہ جو ہیں وہ داماد ہونے کی وجہ سے یا بھائی ہونے کی وجہ سے، کہیں کسی موقع پر اسلام میں نظر نہیں آتا رسول کی زندگی میں کہ داماد ہونے کی وجہ سے یا بھائی ہونے کی وجہ سے امیر المومنین کو کوئی پوسٹ یا کوئی چیز دی گئی ہو، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کو جو کچھ بھی دیا گیا، رسول کے بعد جو کچھ ان کے لیے منتخب کیا گیا، وہ اس وجہ سے ان کے شیئر صلاحیت، ان کے ٹیلنٹ اور ان کی خدمات کی وجہ سے، یعنی عوام کے لیے حضرت علی سے زیادہ بیسٹ رولر کوئی نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا، اور نہیں ہو سکتا تھا۔ قانون کے جانکار کے مطلب وہ کتاب کے جانکار بھی تھے، بالکل، ٹھیک ہے، ان کی قانون کی جانکاری کا یہ ثبوت یہ ہے کہ چاہے
جو ہے وہ مسند پر کوئی بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، ہاں ان کا جب دعویٰ ہے، کوئی مسئلہ آتا تھا اس کی تو وضاحت کر دی انہوں نے کیا بلایا کہا جاتا تھا، تو بلایا جاتا تھا، امیر المومنین کو بلایا جاتا تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے مواقع آئے ہیں، ایک عورت ہے کہ جس کو 6 مہینے میں اس نے وضع حمل کیا، 6 مہینے کی مدت حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا، یہ بنایا گیا کہ شاید یہ جو ہے یہ عورت زناکار ہے، 6 مہینے میں کیسے ہو سکتا ہے، شادی کے فوراً 6 مہینے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فوراً قرآن کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا۔ ایک آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ حمل اور جو ہے وہ دودھ پلانے کی مجموعی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، اور ایک جگہ پہ عورتوں سے کہا گیا کہ تم کامل 2 سال دودھ پلاؤ۔ تو اگر 30 مہینے میں سے 2 سال یعنی 24 مہینے نکال دیے جاتے ہیں تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو مولا نے ان 2 آیتوں سے یہ نتیجہ نکالا کہ مدت حمل 6 مہینہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر شادی کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بھی عورت کو لازمی طور پر زنا کا متہم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایسے نہ جانے کتنی اس کے چیزیں ہیں۔ مطلب کہ وہ قانون کے جانکار تھے، سب سے انہوں نے زیادہ قانون کی رولنگز دی اور اس کے سب سے بعد اس زیادہ کی جان کی حفاظت کی اور بچایا۔ بالکل۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے یہ باتیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے ہم تھوڑا سا اپنے ڈسکشن سے ذرا سا جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں، کہ ابھی ہم انہی باتوں پہ آنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین نے کون میں سے ڈیویٹ نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے دیکھتے کہ ڈاکٹر صاحب میں بات کو اس جگہ پر لے جا رہا ہوں جی جہاں پر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تبادلہ خیال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب یہ زمین اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، عوام اللہ کی ہے، تو ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے جو سب سے بیسٹ ہو۔ اگر بیسٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر بیسٹ کا سلیکشن کیا کرے گا؟ بالکل میں آؤں گا اس کے اوپر کہ مولا کائنات نے مالک اشتر کا سلیکشن کیوں کیا گڈ گورننس کے لیے، لیکن اس سے پہلے مولا کائنات کا سلیکشن رسول اللہ نے کیوں کیا، میں اس پر بات چیت کر رہا ہوں۔ ہاں، تو رسول اللہ نے، یہی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ نے مولا علی کا جو سلیکشن کیا وہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی نہیں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کیا، صرف صلاحیتوں کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر کیا۔ اور مولا نے جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ جس کو اگر کسی کو بھی اس کا عمل، اس کی صلاحیتیں پیچھے کر دے تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ حسب و نسب اسلام میں اسی وقت جو ہے وہ فضیلت کا، کسی بھی فضیلت کا جب کوالٹی ہو سکتا ہے، متحمل ہو سکتا ہے، جب اس کے اندر کوالٹیز پائی جائیں، جب وہ کوالٹی میں بھی جب آگے اس کے اندر ٹیلنٹ پایا جائے، جب اس کے اندر خدمت کا جذبہ پایا جائے، تبھی تو حسب و نسب کی اہمیت ہے، ورنہ حسب و نسب کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو اسلام کی نظر میں بیکار ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہی روشنی میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی جو ہے وہ ایک حاکم کو کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے بتایا کہ اللہ سے خوف کرنے والا ہو اور علم رکھنے والا ہو، اور تیسری صفت دیکھیے اسی میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو۔ دیکھیے یہ کتنی اہم گفتگو ہے اور کتنی اہم بات ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ بادشاہ بننا، رولر بننا، یہ خود خواہشات کی ایک آخری جو ہے وہ نقطہ ہوتا ہے کہ بس میں کسی طرح سے حاکم بن جاؤں۔ اب کسی بھی ملک کی اچھا ہوتی، ڈیزائر، ٹیمپٹیشنز، ایسپیریشنز، انگریزی میں اس کے لیے سب سے صحیح لفظ ایسپیریشن یعنی خواہشات۔ تو یہ خواہش ہے، تو آپ نے اول تو کسی ایسے کو بنایا ہی نہیں کہ جو صبح سے شام تک یہ اس خواہش میں مرا جا رہا ہو کہ میں حاکم بن جاؤں۔ پھر اس کے بعد جب بن گئے تب خواہشات سر اٹھاتی ہیں کہ اب تو میں حاکم بن گیا تو میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں وہ کروں، میں پوری دنیا کا چکر لگاتا رہوں، میں جو ہوں وہ اب جو ہے وہ عیش و عشرت میں پڑ جاؤں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ حاکم کی پہلی صفت جو ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے خوف کھائے اور اس کے پاس علم ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے خلاف کام کرے، اپنی خواہشات کو کچلے، اس لیے کہ یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو ضلالت کی طرف لے جاتی ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، ایسے گہرے گڈھے کی طرف لے جاتی ہیں کہ جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ خواہشات ہیں کہ انسان کو یہ ہو کہ اب میں اس کے آگے بڑھ کے اس جو ہے وہ اتنی دولت کو اب اپنا لوں، اس کے آگے بڑھ کے میں یعنی سیٹ پر اگر پہنچ گیا ہے تو بھائی ظاہر سی بات چیت ہے، سب کچھ ہے، رولر ہے، وہ اس کے پاس خزانہ بھی ہے، اب وہ خزانہ جو پبلک کا ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنے لگے، جو فیسلٹی ہے وہ اپنے لیے استعمال کرنے لگے۔ ہمیں تو مولا کائنات کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب کوئی پرسنل بات کرنے کے لیے آتا تھا، بالکل چراغ کو بجھا دیتے تھے،
کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی جس نے پیروی کی، خواہشات نفس کی جس نے پیروی ہندی کی، میں اپنی اچھاؤں کو کچل دینے والا کچل دینے والا، اپنی اچھاؤں کو کچلنے والا، کہ ہماری یہ اچھا پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ آج ہم اس مرتبے پر ہیں، کل اس سے زیادہ آگے جو ہے وہ اس کو بھی ہم حاصل کر لیں، پھر اس کے آگے کو حاصل کر لیں۔ اور جب انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے گا تو عوام کا خیال کس وقت رکھے گا؟ تو عوام کا خیال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خواہشات نفس میں یہ ہے کہ اس وقت ہم آرام کریں، لیکن ذمہ داریوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وہ نکلے اور لوگوں کو دیکھے کہ عوام کس حالت میں ہے۔ ہاں، جنتا کی کوئی پرابلم آ گئی تو اس کو ہم دیکھیں، اس کو دیکھے۔ امیر المومنین نے چوتھی صفت یہی بیان کی ہے کہ وہ زمین سے جڑا ہوا ہو، اس کا رابطہ عوام سے کٹا نہ ہو، بلکہ عوام کے ساتھ ایک ڈائریکٹ اور زندہ رابطہ رکھے وہ، اور ہر وقت وہ پبلک کے حالات سے وسیلوں کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹلی واقف ہو، باہر نکلے، لوگوں کو وہ کرے، لوگوں کو جاننے کی کوشش کرے، اپنی رعایا کی اس کے جو پولیٹیکل اور سوشل اور اکانومک حالات کیا ہیں ان سے وہ پوری طرح خود باخبر ہو، بجائے اس کے کہ دوسرے اس کی خبر دیں۔ آج جو جنتا دربار 1400 سال کے بعد لگ رہا ہے، مولائے کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو پبلک سے ملنے کا ایک وقت مقرر رکھنا، ٹھیک ہے، اور جب پبلک سے بات کرنا تو آفیسرز کو ہٹا دینا۔ کیوں ہٹا دینا؟ تاکہ وہ کھل کر جو ہے گفتگو کر تم سے، یعنی ہو سکتا ہے دیکھیے بات سے بات یہ نکل رہی ہے کہ مولا نے ایک طرف یہ کہا ہے، دوسری طرف مولا انسانی نفسیات پر کتنی گرفت رکھتے ہیں، اور ایک حاکم کے لیے اس بات کی بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کو انسانی نفسیات پہ بھی کتنا جو ہے وہ عبور ہونا چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ جس وقت ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ سرکاری عملہ موجود ہوگا، عوام ہم سے کھل کے بات نہیں کر پائیں گے۔ اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جنتا دربار آج ہو رہا ہے، جنتا دربار امیر المومنین نے یہ جو باتیں کہی ہیں اس کے بعد 100 سال 200 سال 500 سال کے بعد سے یہ پورا سلسلہ چل پڑا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ تاریخی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ صاحب وہ جھروکے ہوا کرتے تھے اور وہاں سے جو مغل شہنشاہ لوگوں کو اب جو ہے وہ آ کر کے اپنی زیارت کروایا کرتے تھے، اور اسی وقت جو ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ عرضیاں بھی دے دی جاتی تھی۔ یہ سب اسی خط کی بازگشت ہے۔ ایک رسی لٹکی رہتی تھی کہ جس کے ذریعے سے، اچھا اس کا الٹا دیکھ لیجئے کہ آج کے حاکم کیسے ہیں کہ جن کا رابطہ عوام سے بالکل ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، باڑھ آ جاتی ہے اور جب سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہ جو حضرت ہیں وہ ہوائی جہاز سے اور ہیلی کاپٹر سے اوپر سے نظارہ کرتے ہیں۔ تو اوپر سے جب آپ نظارہ کریں گے تو آپ کو کیا معلوم ہو پائے گا کہ کیا معاملہ ہے؟ تمہارا تقاضا، ذمہ داری کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اسی پانی میں جاؤ اور دیکھو کہ کتنے جو ہیں وہ فیملیز بہہ گئی ہیں اور کیا نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا ہے۔ نے مطلب یعنی جس کو رولر بنایا اس خط کے اندر، یعنی جس کو گورنر بنایا، اس کو یہ بھی انسٹرکشن دیا کہ جس کے اوپر تم کو گورنر بنایا گیا ہے، ان میں سے وہ جو دبے کچلے لوگ ہیں، جو پریشان حال لوگ ہیں، ان سے ملو، اور ان سے ملنے کے وقت اپنے آفیسرز کو ہٹا دو تاکہ وہ کھل کے تم سے اپنی بات کہہ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو جو تمہارے آفیسر سے شکایت ہو وہ تم سے کہہ سکیں۔ بہت اچھی بات چیت ہے، تم سے کہہ سکیں۔ پھر کتنی بڑی بات آپ نے کہی ہے، یعنی یہ بات نکلتی ہے تو بہت دور تک چلی جاتی ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ جب تم اس غریب طبقے کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو صرف اس کی مدد نہ کرنا جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کے آ جائے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ ہاتھ پھیلا کے آ جانے والا تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آ جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے آ کر کے، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم تلاش کرو ایسے لوگ کہ جن کے پاس نہیں ہے مگر وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے، اپنی خودداری کی وجہ سے، بہت ہی نفسیاتی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھوکے مر جاتے ہیں۔ تو اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ تو مولائے کائنات یہ کہہ رہے ہیں اپنے گورنر کو کہ بھائی ان لوگوں کا بھی یعنی ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو خوددار بھی ہیں اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے پاس آئیں مانگنے کے لیے، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کے پاس جاؤ۔ ان کو آنے کے لیے ان کی عزت نفس روک رہی ہے، ان کو آنے کے لیے ان کی خودداری روک رہی ہے،
اور تمہیں ان کے پاس جانے کے لیے تمہاری انا روک رہی ہے، تو تم اپنی انا کو کرش کرتے ہوئے ان تک پہنچو مطلب کہ میں کیوں اس چھوٹے آدمی سے جاؤں کہ جا کے ملو، تم جاؤ تو اور جانے تمہیں کے کیا چیز روکنے والی ہے؟ یہ چیز تو تم اس کو ختم کرو، کیونکہ وہ چیز نیگیٹو ہے، تمہاری ایگو نیگیٹو ہے، اس کی خودداری ایک پازیٹیو عمل ہے، اس کی عزت نفس ایک پازیٹیو جو ہے وہ کوالٹی ہے، تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، تو ابھی یعنی وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، لیکن اس کی عزت نفس ہاتھ پھیلانے کے لیے منع کر رہی ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس کا حق اسے عطا کرو۔ جب تم یہ اس کے پاس جاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بنیادی فائدہ ہے وہ تو اپنے حساب سے ہے ہی ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ خاص بات کہی، یہ نہیں کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہے اس کے پاس جاؤ، عزیزدار ہے تمہارا اس کے پاس جاؤ، تمہارے مذہب کا ہے اس کے پاس جاؤ، نہیں، کوئی بھی انسان جو پریشان ہے، جو بدحال ہے، جو ایسا ہے کہ جو واقعی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اور واقعی وہ مستحق ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا نے ہر جگہ انسانوں کے طبقے دیکھیے، جیسے یہ کہا ہے کہ ایک تمہارے دینی بھائی ہیں، ایک تمہارے انسانی بھائی ہیں، اسی طرح سے مانگنے والوں، مسکینوں، غریبوں، ان کے بھی طبقے، اور اس میں بنیادی طور پہ 2 طبقے ہیں، اور وہ طبقہ، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا ہاتھ پھیل گیا ہے، اور ایک طبقہ ہے کہ جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، اور وہ زیادہ اہم طبقہ ہے۔ تو اس لیے وجہ کیا ہے کہ جس کا ہاتھ پھیل گیا ہے وہ تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، وہ راہ چلتے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ ہمیں کچھ بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے عزت نفس کو لے کر کے، پہلی ذمہ داری تمہاری اس کی طرف ہے کہ جاؤ ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچو اور وہاں تک، اور امیر المومنین نے اپنی حکومت میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ جو ہے وہ کوفے میں لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے، کون کندھے کے ایسا اوپر روٹیاں رکھ لے کر گھوما کرتے تھے، اور لوگوں تک جا کر پہنچاتے تھے۔ اور یہاں پر ایک آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ اتنا قلیل اور اتنا بوسیدہ اور اتنا جو ہے وہ بوسیدہ لباس پہنتے ہیں، اتنا قلیل کھانا کھاتے ہیں، اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں، آخر کیا آپ اچھا کھانا سوکھی روٹی رغبت نہیں رکھتے؟ پیون لگا کپڑا پہنتے ہیں، ٹوٹی چپل پہنتے ہیں، بالکل، تو کیا آپ یہ رغبت نہیں رکھتے کہ آپ اچھا کھانا کھا سکیں یا پیٹ بھرے کھانا کھا سکیں؟ تو آپ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے قوت بازو سے اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ اپنے لیے بہتر زندگی کا انتخاب کر سکتا ہوں، اپنے لیے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ چیز نہیں کھانے دیتی کہ میں کھانا کھا لوں، کیا پتہ مکے میں، طائف میں، شام میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کے پیٹ روٹی سے خالی ہوں۔ بس اس خیال سے، یہ خیال علی کو پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا کہ کہیں ایسا کہ اس وقت میرا نفس مجھ سے کہے گا کہ علی تم نے جو ہے وہ خود تو پیٹ بھر لیا اور امت رسول کی امت ایسے سو گئی۔ بہت بڑا بس یہ خیال جو ہے وہ علی کو بڑا میسج ہے کہ رولر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، گڈ گورننس کے لیے رولر کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو کھلا کر کھائے، عوام کو بھوکا رکھ کر عیش نہ کرے۔ ہاں، لیکن آج جو ہے آج کے حاکموں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ عوام بھوکی ہو تو ان کی بلا سے، عوام ننگی ہو تو ان کی بلا سے، عوام جاہل ہو تو ان کی بلا سے، لیکن ان کی کوالٹی آف لائف میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ امیر المومنین نے اپنی کوالٹی آف لائف کو عوام سے بھی نیچے رکھا تاکہ عوام ان کو دیکھنے کے بعد کم سے کم تھوڑا سا سکون محسوس کرے کہ ہمارا حاکم ایسا ہے، اگر ہمارا حاکم ایسے جی رہا ہے تو ہم بھی ایسے جی لیں گے۔ لیکن آج جو ہے وہ جو یعنی حاکم طبقہ اپنی زندگی کو اور اپنی کوالٹی آف لائف کو اتنی بلندی تک لے جاتا ہے کہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں۔ ناظرین، گڈ گورننس کے لیے ابھی جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے تبادلہ خیال کیا، اس میں یہ نتیجہ نکلا کہ سب سے پہلے تو ہمیں جس کا سلیکشن کرنا چاہیے وہ بیسٹ ہو، دوسری بات اس کے دل کے اندر جو ہے عوام کا درد بھی پایا جاتا ہو۔ اگر اس کے دل میں عوام کا درد ہوگا اور خوف خدا ہوگا تو پھر وہ سوچے گا کہ ہم کو سب کا حاکم بنایا گیا ہے اور اس کے اندر غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، مسکین بھی ہے، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے۔ ناظرین، دامن وقت میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں گڈ گورننس کے لیے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے
ان تمام پہلوؤں پر ہم تبادلہ خیال کریں گے ڈاکٹر صاحب سے، جن کو خطبہ نمبر 53 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔